आंसू गिरकर बेमोल हो रहे थे और वो स्याह बख्त लड़की अपना सर बेड ग्राउंड से टेके न जाने किस गम का शोक मनाने लगी थी। इसका अंग अंग अपने इंतज़ार के तवील होने के गम में शल हो रहा था। अब इसकी मुतरद्दिद समाज शिद्दत से इस शख्स की आवाज़ सुनने को बेताब थी, मगर अना ने बिखरे वजूद को सहारा दिए रखा और दिल दिल में कई खलिश से थी। इसे वरदान से इस कदर सख्त दिली की उम्मीद कतन न थी। इसे खुद से दूर भेजने में कहीं एक आस थी कि वरदान वहाँ जाकर रब्ता करेगा, लेकिन वरदान की लाताल्लुकी इसे अंदर तक सुलगा गई थी। रस्म व रवाजों की जंजीरों में जकड़ी वो बेबसी की इंतहा को पहुंची। मुंह हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी। दरगाह से यहाँ आने तक तो तुम ठीक थी, अब अचानक अम्मी की फर्मा बरदार बेटी सारे फैसले दुरुस्त करने के बाद भी रो रही है। खैरियत तो है ना? मिनाहल के तंज आवाज़ ने इसे चुप होने पर मजबूर किया। माँ आंखें साफ करते मिनाहल को घूरने लगी थी, जिसका कुछ खास असर न हुआ था मिनाहिल पर। वो बेड के सामने वाली दीवार के साथ रखे सोफे पर आड़ी तिरछी लेटी थी। अकल का गलत फैसला भी जज्बात के सही फैसले से कई गुना बेहतर होता है। माँ संभल कर अपनी शाल दुरुस्त करते बहुत गहरे लहजे में बोली थी। मिनाहिल जो मुंह पर मोबाइल चढ़ाए देख रही थी, मोबाइल ऑफ करके अपने पेट पर रखकर माँ को सीरियस अंदाज में देखने लगी। अकल का गलत फैसला दिल में मौजूद जज्बात समेत पूरे वजूद को मुर्दा करके जिंदा लाश की सूरत बना दे। अगर तब मेरी नज़र में जज्बात में लिया गलत फैसला भी अहमियत का हामिल होता, क्योंकि सिर्फ सांस लेना ज़रूरी नहीं होती, जज्बात में चंगारी भरते रहना जिंदा दिली है। माँ को पहली बार इसका अंदाज इतना संजीदा नजर आया था, वरना या तो वो बात करने की गुस्से की तेज़ थी या फिर मजाक में उड़ाने की आदी थी। एक तरफ कमरे में खामोशी ने आपसेरा किया। मिनाहिल बैट फ्री हैंड फ्री लगाए मोबाइल यूज़ करने लगी थी और माँ अपने अंदर की तोड़ फोड़ पर सब्र का घूंट पी रही थी। मगर दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने इसे मुतवज्जा किया। मिनाहिल की पोजीशन में तो अलबत्ता कोई फ़र्क नहीं आया, हाँ, मगर माँ मजीद खुद में सिमट सी गई। नॉक करने के बाद 10 सेकंड के इंतज़ार के बाद सदीद अंदर दाखिल हुआ था। सदीद ने सलाम किया, जिसके जवाब में माँ के लब सरगोशी में हिले। वो मिनाहिल के सोफ़े के साथ पड़े डबल सोफ़े पर बैठ गया था। अम्मी आपकी वालदा मोहतरमा के साथ मॉल गई हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए मैं वक्त दरपेश है मुझे। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? इसी बहाने मेरी पसंद नापसंद का भी कुछ हद तक वाकिफ़ हो जाओगी तुम। वो माँ को अदब से मुखातिब किए आखिर में कुछ शौक सा होकर बोला। माँ पेकर दिल पर पत्थर रखे सर हिलाती इसके साथ आकर बैठ गई। सदीद मोबाइल निकाले, अपने मोबाइल पर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बनाई गई ऐप खोले, इसे पैंट शर्ट के नए डिज़ाइन दिखाने लगा था। माँ जब से अपना हमसफ़र तस्वर कर चुकी थी, तो जैसे इसकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करती, अपनी झिझक पर काबू पाते इसके साथ पैंट शर्ट सेलेक्ट करने लगी। बीच बीच में वो एक चोर नज़र मिनाहिल पर भी डाल देती थी, जो हैंड फ्री उतार चुकी थी। अब गुस्से से फटने की वो बेताब थी। ये अच्छा लगा आपको और ये अच्छा लगेगा आपको। माँ ने एक सूट की तरफ इशारा किया। सजीद जो कि तेज़ी से मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था, इसकी उंगली रुकी तो जिस सूट की तस्वीर को माँ ने पसंद किया था वो ऊपर हो चुकी थी और माँ अपनी उंगली यूं ही स्क्रीन की जानिब किए थी। मगर अब जो इसकी उंगली के निशाने पर सूट था, इसे देख बेसाख्ता दोनों का कहकर निकला। इससे अच्छा था मैं अकेले बैठकर अपने लिए कपड़े सेलेक्ट कर लेता। सामने रेड रंग की साड़ी की तस्वीर देखकर वो मुस्नुई खुफगी से बोला था। माँ दबा दबा से खिलखिलाई, मगर इसकी खिलखिलाहट को वरदान की सुलगती आवाज़ ने ब्रेक लगाया था। ओह, काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है यहाँ तो। मिनाहिल, मुझे लगता है तुमने मुझे वीडियो कॉल वक्त पर कर दी है। वो बोल मिनाहिल को रहा था, मगर इसके लफ्ज़ माँ पेकर को बहुत अंदर तक चुभ रहे थे। इसका दिल किया ज़मीन फटे और उसका वजूद इसके अंदर समा जाए। अपना आप मुजरिम सा मालूम हुआ। वो कितनी बार इस शख्स को ज़ख्मी कर चुकी थी। हर बार वार करने के बाद इसमें जान आने का इंतज़ार करती, फिर जब वो उठने के काबिल हो जाता और शिद्दत से इस पर वार करके इसे दोबारा से ज़ख्मी कर देती थी। वो कॉल काट चुका था। मिनाहिल बदमजाजी खुद को कोसने लगी कि इसने कैमरा बैक किया ही क्यों। अब यहाँ मज़ीद रुकने का इसका दिल नहीं था। तभी वो पैर पटकती कमरे से बाहर निकल गई। सदीद शायद कपड़े पसंद कर चुका था, वो भी कमरे से बाहर चला गया। पीछे हर बार की तरह वो अकेली रह गई। कोई दोस्त हमराज नहीं था जो उसके जख्मों पर मरहम लगाता या इसे हिम्मत और हौसला देता। हमेशा की तरह वो खुद में सिमटी रोने लगी थी। पिछले आधे घंटे से शिया मुसलसल वदीद को नींद से बेदार करने की कोशिश में थी, जो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा था।
توبہ کیسا بگڑا ہوا بیٹا ہے پیدا کر لیا میں نے. اب اٹھ بھی جاؤ, گھر تمہیں سونے کے لیے نہیں روکا تھا میں نے, اور یہ تکیہ اس میں آگ لگا دوں گی, چھوڑو اس کی جان. دوپہر سر کو چڑھ آئی تھی اور تم ابھی تک خواب خرگوشوں کے مزے لوٹ رہے ہو. اٹھو جلدی کرو اور جاؤ فریش ہو کر جاؤ, میں کپڑے نکالتی ہوں تمہارے. چیا نے اس کی کمر پر 3-4 تھپڑ جڑے. اسے اٹھنے کو کہا تو تکیے کو سینے سے لگائے ڈھیٹ پنا لیٹا تھا. مجھے چاہے کچھ بھی کہیں مگر میری بیوی کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گا. تکیے کو اپنے نیچے دبائے مجھ پر اپنا وزن ڈالتے آواز میں نیند کی ہماری لیے بولا تھا. چیا جو اس کا بکھرا سمیٹ رہی تھی بیوی والی بات پر حیرت زدہ ہوئی. اس کا کمبل ہٹائے بستر پر اس کی بیوی تلاش کرنے لگی تھی. اوہ, آپ سے ملانا بھول گیا میں اپنی ڈارلنگ کو. میٹ مائی وائف شیلا ڈارلنگ. ماں کو اپنا بستر چھانتے دیکھ وہ اس کے نیچے دبا تکیہ نکالتے سے بقول اپنی بیوی تعارف کروا رہا تھا. چیا سر پکڑ کر رہ گئی. پیاری ہے نا؟ اٹھ کر بیٹھتے تکیہ گود پہ بھر کر ماں کے آگے کرتے اس سے پوچھا. چیا نے اسے گھور کر دیکھا جو چہرے پر حد درجہ معصومیت سجائے بولا تھا. بے سختہ وہ کہکا لگاتے ہنس پڑی تھی. اب تو پکا تمہاری شادی کی بات شاہ سے کرنی پڑے گی. تکیہ کس کے ہاتھ سے لے کر بیڈ پر اچھالتے ہوئے اس کا کان پکڑ گئی تھی. ودید مسکرا دیا. یہ ہنسی مذاق بھی وہ صرف ماں کے ساتھ کرتا تھا. اس کے بچوں والے روپ سے صرف چیا ہی واقف تھی, وگرنہ وہ جنزاد بنا پھرتا تھا, حلق سے جان نکالنے والا. دل ترساتی ہے آپ بس میرا. مزہ تو تب آئے جب آپ واپسی پر مجھے میری دلہن کمرے میں منتظر ملے. ماں سے کان چھڑوا کر وہ واش روم میں جانتا ہے بولا. چیا نے اس کی چوڑی پشت دیکھتے دل میں اس کی نظر اتاری تھی. امی کپڑے. واش روم کے اندر کھڑا وہ چلایا. چیا نے دل تھاما. نہ جانے کہاں سے اس میں شاہ کی ساری خصلتیں آسمائی تھیں. وہی غصہ, ڈھیٹ پن, انا, بدتمیزی, جلال. ایک حسن تھا اس کا جو شاہ سے زیادہ نکھار لے رہا تھا کیونکہ وہ سٹائلش ہی اتنا تھا. چیا نے اسے سیاہ سوٹ دیا تھا اور ایک بار پھر اس کے کمرے کی صفائی کرنے لگی. 15 منٹ بعد وہ نکھرا سا باہر نکلا. اس وقت تو سرخ و سفید رنگت کا مالک سحر انگیز شخصیت ان سیاہ کپڑوں میں بے حد دلکش لگ رہی تھی. ماں کے سر پر بوسہ دیکھ کر وہ باہر کمرے سے نکلا تھا. شاہ کو یہ آ جائے گا, پلیز ہمیں چھوڑ دیں. اپنی کمر کے گرد اس کا مضبوط گھیرا دیکھ کر وہ شرمندہ سی التجائی انداز میں بولی, مگر شاہ کے کان پر سے تو جون تک نہ رینگی تھی بلکہ وہ مزید اس کے قریب ہوا تھا. آنے دو جو آتا ہے. جان شاہ, بھلا تمہارا شاہ کیا کسی سے ڈرتا ہے؟ گال پر شدت بڑا بوسہ دیتے وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تھا. نور کی جان پر بن آئی. ایک تو وہ کھڑے بھی ڈائننگ ہال کے دروازے کے بیچوں بیچ تھے, اوپر سے دوپہر کے کھانے کا وقت بھی ہو رہا تھا. کوئی بھی آ سکتا تھا یہاں, اور انہیں اس پوزیشن میں دیکھ نور کو شرم نے آن گھیرا. شاہ, چلو تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہوں. ایک چھوٹی سی کس کرو مجھے اور اپنی جان بخشی کروا لو. اس کی بات آدھے میں ہی اچکتے ہوئے وہ آفر دینے لگا. نور نے اسے گھور کر دیکھا تھا. نہ جانے کس بے شرم انسان سے پالا پڑ گیا. اس عمر میں بھی اس کا اندر والا ہیرو جوان تھا. نہیں, ہم ایسا کچھ نہیں کرنے والے. نور نے صاف انکار کیا. شاہ نے ابرو چکائی تھی. اوکے, پھر مجھے بھی مسئلہ نہیں ہے. میں یوں ہی تمہیں اپنی باہوں میں بھرے اس جگہ صدیاں گزار سکتا ہوں. اسے ذرا سا اونچا کرتے مزید خود کے سینے سے لگائے وہ لہجے میں بے فکری لیے بولا تھا. نور کو رونا آیا. اپنی نہیں تو ہماری عمر کا ہی لحاظ کر لیں. اس کے سینے پر تھپڑ مار کر خود کو دور کرنے کی بھونگی سی کوشش کرتے وہ خوفگی سے بولی تھی. محبت کا عمر سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ یہ کس کتاب میں درج ہے کہ جب بوڑھے ہونے لگو تو محبت ختم کر لی جائے؟ یا پھر محبت کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اس وقت کو پہنچے تو محبت کا اختتام پذیر ہو جانا چاہیے. جان شاہ, یہ غلط لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بوڑھے ہو جانے کے بعد محبت نہیں کی جا سکتی, بلکہ بوڑھا تو انسان تب ہوتا ہے جب اپنے مبتلا سے محبت کرنا چھوڑ دیتا ہے. مگر تمہارا شاہ تم سے اپنی آخری سانس تک محبت کرتا رہے گا تاکہ لوگ جان سکیں کہ صرف وجود ڈھلتا ہے, محبت تو ہر لمحے جوان رہتی ہے. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے بولا. نور حوصلہ کرتے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لائی تھی, پھر آہستہ سے اپنے لب اس کے رخسار پر جمائے. شاہ پرسکون سا ہوا تھا. گھر میں کمارے افراد کی موجودگی کا بھی کچھ خیال کرنا چاہیے ویسے. ودید ہنکارہ برتے شرارت سے بولا تھا. شاہ بے شرم سا شاید دوبارہ کبھی پیدا ہو جائے. بجائے نور کو آزاد کرنے کے اسے یوں ہی پکڑے کھڑا رہا. نور کو شرم سے برا حال ہوا. ودید مسکراتے اس کے پاس سے گزر کر ڈائننگ ہال میں داخل ہو گیا تھا. نور نے ایک ساتھ 10-12 تھپڑ شاہ کے سینے پر مارے. شاہ ڈٹائی پر مسکراتا رہا. جب نور سچ میں رونے والی ہو گئی تب شاہ نے اس کے ماتھے سے بوسہ لیتے اسے آزاد کیا اور خود ڈائننگ ہال کے اندر چلا گیا.
نور بھی دانت پیستی کچن میں چلی گئی تھی۔ بی جان اور مناہل کو ماں کے ساتھ مال بھیجنے کے بعد وہ خود گھر پر اکیلی تھی۔ طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر وہ گھر میں ہی رک گئی، مگر وہ صبح کی گئی اب رات ہونے کو آئی تھی۔ مناہل ہوتی تو اس سے باتیں کرتی رہتی، مگر اب تو جیسے کمرے کی دیواریں منہ پر آ رہی تھی۔ بوریت جب حد سے بڑھ گئی تو وہ ڈائری اٹھائے اس پر لکھنے لگی تھی۔ کچھ وقت ہی ہوا تھا اسے ڈائری پکڑے جب کمرے کا دروازہ بجا اور سدید مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ نہ جانے کیوں مگر ماہ کو اس کی موجودگی سے الجھن ہوئی۔ اس کا بے وقت آنا ناگوار سا گزرا۔ سدید اس کے سامنے بیٹھ پر بیٹھا، ماہ اسے نظر انداز کے جھک کر ڈائری کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اکیلے رہ کر بوتی محسوس نہیں ہوتی تمہیں؟ میں انتظار میں تھا شاید تم باہر آؤ، مگر خیر اور سناؤ کیا ایسا لگا لاہور؟ اسے مخاطب کرتا باتوں میں الجھانے لگا تھا۔ ماں اس کی باتوں کے جواب میں بس ہوں ہاں ہی پر اتفاق کر رہی تھی۔ باہر چلیں ڈنر کے لیے، چہک کر کہتا وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ماہ کو نہ جانے کیا سوجی، وہ بنا کوئی لحاظ کیے اپنا ہاتھ جھٹک کر اسے آزاد کروا گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بیبو کے موبائل پر دیکھی ویڈیو کا منظر چل گیا تھا، جیسے نفرت بری نظروں سے اسے دیکھتے وہ بیٹھ سے اٹھ کر جانے لگی۔ سدید کو ذلت کا احساس ہوا تھا تو اس کے تن بدن میں شرارے دوڑے۔ اس سے پہلے وہ جاتی سدید اس کا ہاتھ دبوچے اس پہ بیڈ پر پٹک گیا تھا۔ اس دن یار کے پہلو میں پناہ لیتے ہوئے تو غیرت نہیں جاگی تمہاری؟ اب جب ہونے والے مجازی خدا نے چھوا تو آگ بھڑک اٹھی۔ اس پر ذرا سا جھکا وہ پھنکارا تھا۔ ماں نے نفرت سے رخ موڑا۔ سدید کو مزید آگ لگی، تب ہی اس کا منہ دبوچ لیا۔ درد کی ٹیس اٹھی تو ماہ کراہی، وردان کو خود سے مت ملاؤ، وہ تم جیسا بغیرت اور گھٹیا نہیں۔ دوبارہ اپنی اس غلیظ زبان سے اس کا نام بھی مت لینا۔ ٹانگ مار کے اسے خود سے دور جھڑکتے وہ غصے سے بولی تھی۔ وہ یہ ایسا پسند نہ آیا تھا سدید کے منہ سے وردان کا ذکر۔ ہاں ماننا پڑے گا، وہ کمینہ گھر رہ کر مزہ لوٹ رہا ہے اور ادھر میں اخباری اٹھا رہا ہوں، یہ تو غلط بات ہوئی نا۔ مال میرا اور مزہ کرے غیر۔ اس کے وجود پر اپنی حوث بری نظریں گاڑے وہ طنزی انداز میں بولا تھا۔ ماں کو مزید اس سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ شکر ہے اپنی اصلیت ابھی سے دکھا دی، گھر جاتے ہی میں شاہدہ سے رشتہ ختم کرنے کی بات کروں گی۔ وہ اس کے منہ سے اپنے بارے میں غلیظ گفتگو سن کر نرم لہجے میں بولی۔ سدید نے بغور اس کا جائزہ لیا، پھر مسکرا دیا۔ یار ایسے ہی تو نہیں میں تم پر فدا، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے لڑکیوں کی کمی ہے؟ کیا بتاؤں یار، تم میں بات ہی الگ ہے، تمہارا یہ رونا مجھے تمہاری جانب کھینچتا ہے۔ بیوہ تو تم ہی میری بنو گی۔ ویسے تمہارا اکڑ توڑنے کا بہت مزہ آئے گا، وہ ہنستا ہوا بولا جیسے اس سے مزہ آ رہا تھا ماں کو بے بس کر کے۔ یہ تمہارا مجھے بیوی بنانے والا خواب ہی رہے گا شوہر، تو میں اپنا ملازم بھی نہ رکھوں۔ وہ اپنی بات سے اسے سلگا گئی تھی۔ سدید کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا۔ تمہاری حیثیت تو میری ڈیش بننے کے بھی نہیں ہے، مگر میں ہی تمہیں محبت سے اپنی جانب مائل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اب اپنی اصل اوقات پر آ رہا تھا۔ وہ ماہ کا اس کا یہ غلیظ ترین روپ دیکھے نئے سرے سے توڑ پھوڑ کا شکار ہوئی۔ وہ اپنے قدم اس کے سمت لانے لگا، ماں کی سانسیں رکی۔ اس سے پہلے وہ کوئی فضول حرکت کرتا جب مناہل کی کرخت آواز کمرے میں گونجی تھی۔ اور بد نسل انسان، حیا بیچ کھائی ہے کیا؟ بغیرتی کا لبادہ اوڑھ لیا ہے تم نے۔ شدید شرمندہ سا ہوتا وہاں سے جانے لگا تھا۔ مناہل تیز تیز قدم چلتی بیڈ پر بے سود پڑی، نہ آنسو بہاتی ماں کے نزدیک آئی۔ ویسے تمہیں خنجروں کے خاندان سے ہونا چاہیے تھا۔ خیر اب کی ٹوکری میں موجود سارے پھل بھی تو صاف و شفاف نہیں ہوتے نا، کچھ گندے اور غلیظ بھی ہوتے ہیں، اپنی گندگی سے دوسرے صاف پھلوں کو بھی داغدار کرنے والے۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں ماں نہیں ہوں، تھپڑوں سے منہ سجا دوں گی تمہارا اگر 2 منٹ میں یہاں سے دفع نہ ہوئے تو۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ماں کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی بھوکی یعنی بنی گرائی تھی۔ سدید جلدی سے باہر دروازے کی طرف بڑھا اور پھر دروازہ زور سے بند کرتے باہر چلا گیا۔ کمرے میں ماہ کی درد بڑی سسکیوں کے ساتھ مناہل کے بے بس ہچکیوں کی گونج تھی، مگر بات کرنے کو الفاظ نہیں تھے دونوں کے پاس۔ تب ہی روتے ہوئے ایک دوسرے کا درد بانٹنے لگی۔ ایرا چہکتی ہوئی اس کے نزدیک آئی۔ شہرام کے وجود میں لرزش پیدا ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے میں آج کتنی زیادہ خوش ہوں، اور ہاں میں یہاں آپ کو یہ بتانے آئی تھی کہ سب سے پہلے میں آپ کو مہندی لگاؤں گی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ شہرام کو سانس لینا محال ہوا۔ اگر وہ اس وقت شہرام کی دلی کیفیت جان لیتی لازماً رو پڑتی، مگر یہ اس شخص کا ضبط تھا جو اذیت میں مبتلا ہو کر بھی لبوں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ ضرور۔ شہرام تھکے تھکے قدم لیے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں جانے لگا۔ آج آفس میں کام کا برڈن زیادہ تھا، جس وجہ سے اس کا انگ تھک رہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو سامنے موجود شخص کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوا۔ خیریت؟
پاس جا کر ادب سے جھک کر گھٹنا چھوتے اس کی موجودگی کی وجہ جاننی چاہیے۔ ماں بیٹے کے کمرے میں آنے سے پہلے اب اجازت طلب کرے گی۔ مومل کا لہجہ تلخ ہوا جسے شہرام نے بھی محسوس کیا تھا۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ مومل کھسک کر دور ہوتی اپنی ناراضگی کا اظہار کر گئی۔ شہرام کی ماں کی حرکت پر بری لگی تھی۔ امی آپ ہرٹ کر رہی ہیں مجھے، شہرام غصے سے بولا۔ تم نے جو ہرٹ کیا اپنے باپ اور مجھے، اس کا حساب کون دے گا؟ اپنی بارے میں تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ بیٹا، ماں باپ بھی ایسے ہی ہرٹ ہوتے ہیں جب اولاد اپنی خواہشوں کو اول رکھے، ماں باپ سے بے رخی برتے۔ مومل اب کھلے لفظوں میں اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے لگی تھی۔ شہرام نے دانت پیسے اور اس کا بس نہ چلا کہ سمانہ کی گردن مڑوڑ دے، جس کی وجہ سے اس کی ماں اس سے ناراض تھی۔ امی پسند کرتا ہوں اسے بچپن سے۔ شہرام بے بس ہوا۔ مومل کی آنکھیں نم ہوئی، مگر شیر افضل کی ضد سے بھی وہ واقف تھی۔ رشتے نرم ڈور کی مانند ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ایک دھاگا بھی آزاد چاہے تو باقی ڈور بری طرح الجھ کے رہ جاتی ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ جنہیں ان کے بڑے قربانی کے لیے چنتے ہیں۔ اس قابل بھی کوئی ہوتا ہے جو رشتوں کو جوڑنے کے لیے اپنا آپ لٹا دے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، مگر امیدیں صرف اپنوں سے وابستہ ہوتی ہیں، خلش چاہے جتنی بھی ہو رشتوں کے بیچ۔ مگر جب کہیں اعتبار کرنے کی بات آتی ہے تب اپنے ہی یاد آتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے خون کے زیادہ طرفداری کرتے ہیں۔ میرے ادا نے تمہیں چنا رشتوں کو مان بخشنے کے لیے۔ میں تو ان کی کوئی خواہش پوری نہ کر سکی، مگر میں چاہتی ہوں تم ان کے فیصلے پر اپنا سر خم کر لو۔ اگر خود کی مرضی چلانی ہے تو میں تم سے ترک تعلق کر لوں گی، وہ بولتی رہی۔ شہرام سنتا گیا۔ ہیرا سے محبت تھی، مگر وہ ماں کی محبت کے لیے بنا بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ مومل حیران ہوئی اس کی شرط والی بات سن کر، تب ہی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں رخصتی کے بعد سمانہ کو اپنے ساتھ فارم ہاؤس لے جاؤں گا، وہ دانت پیس کر کہتا اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس پہنچ کر ٹائی اتارنے لگا تھا۔ مومل اس کے پاس آ کر اس کا گندہ چومتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ سمانہ شاید تم پر تمہاری چلتی سانسیں تنگ نہ کر دی تو میرا نام شہرام شیر افضل شاہ نہیں۔ وہ ہاتھ مار کر ڈریسنگ ٹیبل میں موجود چیزیں زمین پر کرتے ہوئے شدت سے دھاڑا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے گئے۔ آج شہرام، سمانہ، بازف اور مناہل کی مہندی کی رات تھی۔ شاہ ولا دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے، مگر ان میں ایک ایسا بھی وجود تھا جس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ صبح سے وہ ماں کے سر پر چڑھا اسے جس کر رہا تھا۔ کیوں بھائی، مجھے کوارا مارنے کے ارادے تو نہیں باندھے بیٹھی آپ؟ ارمان شاہ کی ملکیت۔ ماں کے پیچھے کچن میں آتے وہ ہر چیز الٹ پلٹ کر آخر میں سلاد کو اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ شیا نے اسے گھور کر دیکھا، جس کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا۔ ودید نے، شرم کر لو، کیسے بے شرموں کی طرح شادی کی رٹ لگائی ہوئی ہے تم نے۔ چمٹا اس کے بازو پر مارتے وہ جھڑک گئی تھی۔ ودید جو سالن اٹھا کر کھانے لگا تھا، بازو پر چمٹا لگنے کی وجہ سے کراک کر رہ گیا۔ کہہ رہا ہوں اپنی ہاتھ سے شادی کروا دے، ورنہ کسی بھی لڑکی کو اٹھا کر لے آؤں گا میں، تپے ہوئے لہجے میں کہتا وہ فریج کا دروازہ کھول کر اندر موجود چیزیں دیکھنے لگا۔ اس کی بات پر چھیا کا منہ کھلا۔ انسان بنو، چھیا نے وارن کیا تھا۔ ودید کا منہ بنا۔ شادی کرائے میری، ودید نے پھر رٹ لگا لی۔ پہلے اس قابل ہو جا کہ بیوی کو اپنی محنت کی کمائی کھلا سکو، خود باپ کے پیسوں پر پڑ رہا ہے ہڈ حرام، اوپر سے شادی کرنے کا نشہ چڑھا ہے۔ اسی گدی میں ہاتھ ڈالے ارمان نے اسے لڑاڑا تھا۔ ودید جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ یہ اتنا سارا پیسہ جو جمع کیا ہوا ہے آپ نے بینک میں، کس کام آئے گا؟ میرے ہی نا، تو جب تک آپ کی جمع پونجی لگا نہیں لیتا تب تک ہڈ حرامی فرض ہے مجھ پر۔ ٹھٹائی کے سارے ریکارڈ توڑتے وہ دانت نکالتے ہوئے بولا تھا۔ ارمان کا بس نہ چلا، اس کی گردن دبا دے۔ میرے بینک میں موجود ساری رقم میں مناہل کے نام کروا چکا ہوں، تمہیں ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ غصے سے بولتا وہ پل میں ودید کی شوخی غائب کر گیا۔ یہ میرا سگا باپ ہی ہے نا؟ سیاں کے پاس آتے وہ پوچھنے لگا تھا۔ ارمان نے اس کی بات سنی اس سے پہلے کہ ارمان اس کی دھلائی کرتا، جب وہ پھرتی سے کچن سے باہر نکلا تھا۔ تم پر گیا ہے یہ؟ ارمان چیا کو گھورتے جل کر بولا۔ چیا نے منہ بسورا تھا۔ شیشے کے سامنے وہ مکمل تیار کھڑا تھا۔ سیاہ لباس میں وہ حسین شخص مزید حسین لگ رہا تھا۔ ابھی وہ خود کا جائزہ لینے میں مصروف تھا جب دروازہ ناک کیے ایرا اندر آئی۔ شیشے میں اس کا عکس دیکھے وہ پتھر ہوا تھا۔ کتنے خواب اس ذات کے متعلق اس نے دیکھے تھے جن سے وہ بے خبر رہی تھی۔ وہ بظاہر مسکرا کر بولا، مگر اس کے اندر طوفان اٹھا جس کی زد میں اس کا دل آیا، پھر وہ 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ ایرا نے اس سے شادی کی خوشی کے بارے میں پوچھا تھا، جس پر اس نے کہا ہاں خوش ہوں، اور پھر سمائل پاس کی تھی۔ اور سمائل مطلب لڑکا خوش ہے شادی سے؟ اسے مسکراتا دیکھ ایرا شرارت سے بولی۔ شہرام اسے حسرت سے دیکھے گیا۔
خوش ہے نا آپ؟ شرمائے مت، اب بتا بھی دیں۔ وہ اسے خود کو دیکھتا پا کر بے صبری سے پوچھنے لگی۔